पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पर उन ममालिक में शामिल है जो इस मौसमी तब्दीली का सिर्फ 1% हिस्सा पाकिस्तान की वजह से है। जो कार्बन एमिशंस और जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो माहौलियाती आलूदगी है, जिसकी वजह से ये मौसमी तब्दीली आती है, ग्लेशियर पिघलते हैं, सैलाब आते हैं, इसके ज़िम्मेदार ज़्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक हैं। और वो आप अगर देखें तो दर्जा बदर्जा ये हिसाब लगाया जा सकता है कि कौन सा मुल्क कितने फ़ीसद इस मौसमी तब्दीली का ज़िम्मेदार है। अब जब पाकिस्तान सिर्फ 1% इस मौसमी तब्दीली का ज़िम्मेदार है, मगर आप देखें कि 3 करोड़ 30 लाख अफराद इस सैलाब से मुतासिर हुए हैं, 1300 से ऊपर अमवात हुई हैं, जिसमें बहुत बड़ी तादाद बच्चों की है। माल मवेशी उसका नुकसान अपनी जगह पर, और हम शुक्रगुजार हैं उन दोस्त ममालिक के जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया और इमदाद भिजवाई, जिसमें ब्रादर मुल्क मुत्तहिदा अरब इमारात, जिसमें चीन, जिसमें टर्की, जिसमें सऊदी अरेबिया और दीगर ममालिक जिन्होंने पाकिस्तान की इस दुख दर्द का एहसास किया और इस कठिन मौके पर पाकिस्तान की भरपूर इमदाद की है। मगर एक शख्स जिसकी हुकूमत पंजाब में भी है, खैबर पख्तूनख्वा में भी है, गिलगित बल्तिस्तान में भी है और आज़ाद कश्मीर में भी है, वो पाकिस्तानी कौम के लिए कोई जज्बात नहीं रखता। और मेरा ख्याल है कि उसको घर से मना किया गया है कि आफत ज़दा इलाकों का दौरा नहीं करना। बहुत सारे लोग हैं जो सुपरस्टिशन में बिलीव करते हैं। तो अब पाकिस्तानी कौम एक तरफ बेसरो सामानी की हालत में है, लाखों अफराद खुले आसमान तले ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं, अशियाए खुर्दनोश की किल्लत है, मुख्तलिफ बीमारियां हैं जिनसे वो दो चार हैं, मगर एक शख्स उसमें ये हिम्मत है और पता नहीं कहाँ से वो ये हौसला लेकर आता है कि वो जलसे की स्टेज भी सजाता है, वहाँ पर तराने भी बजाए जाते हैं, वहाँ पर हंसी मजाक भी किया जाता है, वहाँ पर ठट्ठे भी लगाए जाते हैं, वहाँ पे ताने भी कसे जाते हैं, लोगों की नकलें भी उतारी जाती हैं। एक जलसा जो इमरान अहमद नियाज़ी साहब कर रहे हैं वो 20 से 25 करोड़ रुपए में पड़ता है। कल गुजरात में जो एक जलसा किया गया, आप अंदाज़ा करें कि एक तरफ लोग आफतज़दा इलाकों में किस मुश्किल से गुजर रहे हैं, उनके घर बार उनसे छिन गए, माल मवेशी चले गए, वो अपने कई प्यारों को दफना ना सके, वो पानी में बह गए, और दूसरी तरफ इतनी बेहिसी है कि सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए जलसे जुलूस किए जा रहे हैं। और पंजाब के जुडिशल वजीर आला साहब और उनके साहबजादे एक भी आफतज़दा इलाके का विजिट नहीं किया। होता है कि आप दौरा करते हैं बतौर वजीर आला, चले मैं ये बात तस्लीम करता हूँ कि वजीर आला का बिगड़ा हुआ रईस बेटा होना कोई ओहदा नहीं है सरकारी तौर पे, मगर फिर भी ऐवान वजीर आला में बैठकर इंतज़ामी फ़ैसले करना, सियासी उमूर पर गुफ्तगू करना, वजीर आला के दफ्तर को अपने इख्तियारात समझ के उसको इस्तेमाल करना। तो एक दौरा बता दें कि इन आफतज़दा इलाकों का किया हो, किसी ऐसी जगह का दौरा किया हो जहाँ पर 4-4 फुट पानी खड़ा है, जहाँ पर लोग अपने घरों को छोड़कर खेमा बस्तियों में क़याम पजीर हैं। मगर आप गुजरात की स्टेज पर चढ़ के मुस्कुरा तो सकते हैं, उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल कर सकते हैं, मगर आप आफतज़दा इलाकों का दौरा नहीं कर सकते, क्योंकि सियासत अहम है,
پاکستان اور پاکستان کے عوام وہ اہم نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب سے عمران خان صاحب اقتدار سے دور ہوئے ہیں ان کے اندر پاکستان کا مفاد، پاکستان کی سالمیت، اس حوالے سے کوئی جذبات نہیں پائے جاتے. ایک ایسا شخص جو یہ کہے کہ مجھے اقتدار سے نکالا ہے تو خدا نہ خواستہ خاکم بد پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے، آپ اس کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگائیں کہ وہ کیا شخص ہوگا جو یہ کہے گا کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے خدا نہ خواستہ محفوظ نہیں ہیں، جو یہ کہے گا کہ خدا نہ خواستہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں، جو یہ اپنے وزراء کو اور سابق وزراء کو بلا کے کہے کہ آئی ایم ایف کی ڈیل تھرو نہیں ہونی چاہیے، جو ہو سکتا ہے کرے مگر آئی ایم ایف کی ڈیل دور نہ ہو، آئی ایم ایف کی ڈیل منظور نہ ہو، آئی ایم ایف کا معاہدہ طے نہ پائے. آپ کی یاد دہانی کے لیے عمران نیازی صاحب، آئی ایم ایف کا معاہدہ ہم نے طے نہیں کیا تھا. آپ نے 6 ماہ ضائع کیے اور اللہ نہ کرے کہ اس ملک میں کوئی خودکشی کرے. آپ کو یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہی کہا تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا، خودکشی کر لوں گا. آپ کی تاخیر کی وجہ سے آج آئی ایم ایف نے بھی آپ پہ ایک چارج شیٹ جاری کی ہے. آئی ایم ایف جیسا ادارہ وہ مجبور ہو گیا کہ انہوں نے آج عمران احمد نیازی صاحب کے حوالے سے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے اور پاکستان میں مہنگائی اور پاکستان میں آئی ایم ایف کے معاہدے سے انحراف کا ذمہ دار عمران نیازی صاحب کو ٹھہرایا ہے. کاش آپ پہلے دن ہی آئی ایم ایف کے پاس چلے جاتے تو آج تیل کی اور بجلی کی قیمتیں آسمان سے باتیں نہ کر رہی ہوتی. اور آپ نے جب دیکھا کہ یہ آئی ایم ایف کا معاہدہ طے ہونے جا رہا ہے تو جو شوکت ترین صاحب کو ہدایات دیں، میں سمجھتا ہوں کچھ پھر بھی محسن لغاری صاحب جو وزیر خزانہ پنجاب ہیں ان میں پھر بھی کچھ تھوڑی بہت حب الوطنی تھی کہ انہوں نے پوچھا کہ ریاست کو تو اس کا نقصان نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کہ ریاست چھوڑیں، سیاست بچائیں، پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان ہوتا ہے تو ہو، یہ آئی ایم ایف کی ڈیل تھرو نہیں ہونی چاہیے. اور اس پہ بھی وفاقی حکومت غور کر رہی ہے کہ ذمہ داران کے خلاف کچھ نہ کچھ قانونی کارروائی عمل میں لائی جانی چاہیے، اس پر مشاورت جاری ہے. مگر شوکت ترین صاحب، تیمور جھگڑا صاحب اور محسن لغاری صاحب، آپ کو ذرا خیال نہ آیا کہ اگر یہ معاہدہ طے نہیں ہوتا تو روپے کی قدر میں کمی واقع ہوگی، مہنگائی میں اضافہ ہوگا، انویسٹرز کا کانفیڈنس خراب ہوگا، پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں ہوگی. آپ نے دیکھا کہ اس حکومت کو فیل کر دو، چاہے اس حکومت کو فیل کرتے کرتے ریاست ہی کیوں نہ خدا نہ خواستہ ناکام ہو جائے. آپ کو سیلاب زدہ علاقوں میں، بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑوں میں اس بیوہ کا خیال نہ آیا جو مشکل زندگی بسر کر رہی ہے. آپ کو رجحان کے اندر اس یتیم بچے کا خیال نہ آیا جس کا گھر پانی میں بہہ گیا ہے. آپ کو سکھر کے اندر وہ ہاری یاد نہ آیا جس کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں. یہ کس قسم کے لوگ ہیں جو پاکستان میں سیاست کو چمکانا چاہتے ہیں اور ریاست کو ناکام کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے 4 سال چور ڈاکو کے علاوہ کوئی نہ پالیسی دی، نہ کوئی ترقیاتی منصوبے دیے. ہم 4% پر مہنگائی کو چھوڑ کے گئے تھے اور آج جب ہم نے باغ دوڑ سنبھالی ہے تو مہنگائی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے، کیونکہ آپ نے آئی ایم ایف کے معاہدے سے انحراف کیا. اور یہ پنجاب میں وزیر خزانہ صاحب محسن لغاری صاحب خط لکھنے کو تیار تھے. میری اطلاع یہ ہے کہ سیکرٹری خزانہ افتخار صاحب اور چیف سیکرٹری پنجاب کامران افضل صاحب نے سٹینڈ لیا کہ ہم نہیں لکھیں گے. پنجاب کے رولز آف بزنس کے تحت جو متعلقہ افسران ہیں فائل پہ اپروول ان کی ہوتی ہے، تو یہاں پہ بھی اگر پاکستان کے یہ افسر سٹینڈ نہ لیتے تو شاید پنجاب سے بھی خط پہنچ گیا ہوتا، رستے میں تھا. یہ کاش کہ یہ ہوش آ جاتی
کہ ہم پاکستان کا ناقابل تلافی نقصان کرنے جا رہے ہیں، اور تیمور جھگڑا کی ہمت دیکھیں، وہ کہتا ہے کہ میں نے جو لیٹر لکھا تھا وہ مفتاح صاحب کو لکھا تھا، آئی ایم ایف کو نہیں لکھا۔ میڈیا پہ کس نے لیک کرایا؟ اس کی کاپی عمران نیازی کے کہنے پر آئی ایم ایف کے ہیڈ کوارٹر کیسے پہنچی؟ کوئی تھوڑی سی بھی حب الوطنی، کوئی شرم آپ میں ہے کہ ملک کے معاملات کس طرف جا رہے ہیں اور آپ کو اپنی سیاست کی پڑی ہے؟ کاش یہ جو 20 سے 25 کروڑ روپیہ ہر جلسے پر خرچ آتا ہے یہ آپ نے سیلاب زدگان کی نظر کیا ہوتا، کاش آپ نے اس کے خیمے خریدے ہوتے، دوائیاں خریدی ہوتی، اشیاء خرد و نوش خریدی ہوتی۔ آپ ابھی تک جتنے جلسے کر چکے ہیں، ایک جلسے کے لیے میں فواد چودھری صاحب کا شکر گزار ہوں۔ جب تک فواد صاحب عمران خان کی صفوں میں شامل ہیں ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی کہہ دیں کہ میں بڑا خطرناک ہونے جا رہا ہوں، کیونکہ فواد چودھری صاحب جو غلط مشورے ان کی صفوں میں بیٹھ کر دے رہے ہیں اس سے فائدہ یقیناً پی ڈی ایم کی جماعتوں کو ہو رہا ہے۔ اور اس بات کی بھی شکر گزار ہیں کہ ایک جیلم میں ناکام جلسہ بھی کیا پری پلان منصوبے کے تحت، کیونکہ کل کو کسی اور سیاسی جماعت میں جانا ہے تو پچھلی کا بیڑا غرق کر کے جانا ہے۔ تو فواد چودھری صاحب کے بہت ساری سیاسی جماعتوں میں بڑے رابطے ہیں، جس کی بنا پہ جیلم کے فلاپ جلسے پہ ہم ان کی شکر گزار ہیں۔ جو مشورے آج کل وہ عمران خان صاحب کو دے رہے ہیں، کیونکہ خود تو وہ پتلی سے نکل جائیں گے، بھگتنا تو عمران خان نے ہے، ہم اس کے لیے ان کے شکر گزار ہیں۔ مگر خدارا اس سیلاب کے اتنی بڑی قدرتی آفت پر سیاست نہ کی جائے۔ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف 10 گھنٹے دن کے سیلاب کو دیتے ہیں، کبھی وہ بلوچستان میں ہیں، کبھی سندھ میں ہیں، کبھی پنجاب میں ہیں، کبھی گلگت بلتستان میں ہیں، اور تمام ادارے جس میں پاک فوج کا ادارہ پیش ہے، جس میں صوبائی حکومتوں کا اپنا کردار ہے، جس میں این ڈی ایم اے بہت خوب کام کر رہا ہے۔ اور دیکھیے آپ بین الاقوامی میڈیا دیکھیں، اتنی بڑی قدرتی آفت ہے، 1/3 پاکستان اس وقت ڈوبا ہوا ہے۔ اور ایک ان کی سابقہ ایم این اے شندانہ گلزار صاحبہ نے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو امداد نہ دی جائے، امداد ضائع ہو جاتی ہے۔ آپ کو ذاتی رنج ہوگا، آپ کو ذاتی غم ہوگا کہ آپ کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا، مگر خدارا پاکستان سے، پاکستان کی عوام سے اور سیلاب متاثرین سے اس کا بدلہ مت لیں۔ پاکستان میں جو امداد آئے گی، حکومت پاکستان اس کا ذمہ اٹھاتی ہے کہ وہ 100% سیلاب زدگان کی خدمت میں لگے گی۔ انٹرنیشنل میڈیا پر بیٹھ کر اس طرح کی بات کرنا یہ غداری نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور دیکھیے موجودہ حکومت انتقام میں یقین نہیں رکھتی، کسی ایک شخص کے خلاف بھی کوئی مقدمہ جھوٹا یا بے بنیاد قائم نہیں کیا گیا۔ شہباز گل بیان نہ دیتے تو کیا ان کے خلاف کوئی مقدمہ قائم ہوتا؟ یعنی آپ پاکستان کی فوج کے ادارے کے خلاف، عدلیہ کے خلاف ایک باقاعدہ مہم کرتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ ایک خاتون جج کا نام پکارنا، خاتون کوئی بھی ہو، اور بعد میں کہنا کہ میرا خیال تھا کہ یہ ایگزیکٹو آفیسر ہیں، جوڈیشل آفیسر نہیں ہیں۔ کیا ایگزیکٹو آفیسر خاتون کی توہین کرنا توہین نہیں ہے؟ کیا اس کو پہلے نام سے پکارنا اور پھر فاتحانہ مسکراہٹ دینا، کیا یہ ایک مہذب معاشرے میں ممکن ہے؟ اور جوڈیشل آفیسر ہوتے ہوئے آپ نے جو طریقہ اپنایا، اب آپ کبھی معافی مانگتے ہیں، کبھی ایک بیان واپس لیتے ہیں، کبھی دوسرا لیتے ہیں۔ معیار ایک ہی ہے جو نہال ہاشمی پہ لگا، سینٹ کی سیٹ سے ہاتھ دھونے پڑے، قید کاٹنی پڑی۔ طلال چودھری کی مثال آپ کے سامنے ہے، دانیال عزیز کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انصاف کا دورہ معیار ہو اور آپ جو مرضی الفاظ ادا کیے جائیں اور آپ کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو۔ کبھی آپ عدلیہ کے خلاف مہم چلائیں، کبھی فوج کے خلاف چلائیں، کبھی کسی کو میر جعفر، میر صادق کہیں، کبھی کسی کو للکاریں میں 4 نام لے لوں گا۔ انتظار کس بات کا ہے؟ لینا 4 نام آ کے۔ آپ وہ شخص ہیں کہ احسان فراموشی
اور انا پرستی کے علاوہ آپ کو تیسرا کوئی کام نہیں آتا، ورنہ آپ میں ہمت نہ ہوتی کہ سیلاب کے دوران آپ اس طرح کے تمسخر اڑاتے اور اتنے سٹیج سجاتے۔ تو یہ جو اداروں کے خلاف بھی آپ کی مہم ہے اور جو شہباز گل نے بھی کیا، عدالت سے اس کی ضمانت رد ہوئی ہے۔ ہم نے کوئی اس طرح کا کام نہیں کیا جس طرح آپ نے رانا ثناء اللہ پہ 15 کلو ہیروئن ڈالی تھی، شہباز شریف صاحب کو آپ نے 2 دفعہ جیل بھیجا تھا، مریم نواز شریف صاحبہ کو 2 دفعہ گرفتار سزائے موت کی چکی میں قید کیا، حمزہ شہباز شریف صاحب کو 22 ماہ جیل بھیجا۔ میں کس کس کا نام لوں؟ شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، خواجہ سعد رفیق، خواجہ سلمان رفیق، مفتاح اسماعیل، سب بے بنیاد اور جھوٹے کیس۔ خورشید شاہ، فریال تالپور، کوئی ایک مقدمہ بتا دیں جو انتقام کے طور پہ نہ بنایا گیا ہو۔ آپ کے اوپر جو کیس ہیں، توشہ خانہ سے لے کے فورن فنڈنگ تک، اب سمجھ آتی ہے کہ آپ اس ملک کے 3 ٹکڑے کی کیوں بات کرتے ہیں۔ اب سمجھ آتی ہے کہ آپ جو IMF کا پروگرام اس کو سابوٹاج کرنے جا رہے تھے، وہ کیوں کرنے جا رہے تھے۔ وہ اس لیے کہ آپ نے فورن فنڈنگ میں جو پیسے لیے ہیں وہ آپ نے حلال کرنے ہیں، ہے وہ حرام کی کمائی، مگر آپ نے اس کو حلال کرنا ہے۔ بیری سی شنیپ سے لے کے رومیتا شیٹی تک جو یہ رقوم آئی ہیں، جو پاکستانی نہیں دے رہے، بھارتی نژاد امریکی دے رہے ہیں، یہودی امریکی دے رہے ہیں، وہ لابی دے رہی ہے جو بین الاقوامی طور پہ پولیٹیکل کیمپینز کو فنڈ کرتے ہیں کہ اس سے کوئی فائدہ حاصل کیا جا سکے۔ دنیا بھر میں یہ اصول ہے کہ جب آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کو فنڈ کرتے ہیں تو آپ پالیسی سازی میں کوئی نہ کوئی اپنا مطلب نکالتے ہیں کہ کل کو جو فیصلے ہوں گے اس میں کچھ ہماری مرضی بھی شامل ہوگی۔ یہ اس کا حق ادا کر رہے ہیں آپ پاکستان کے ساتھ غداری کر کے۔ میں بطور پولیٹیکل ورکر یہ سمجھتا تھا کہ پاکستانی سیاستدان غدار نہیں ہو سکتا، مگر جب سے آپ کے یہ راز کھلے ہیں فورن فنڈنگ والے، اور آپ آئے دن کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں، وہ پاک فوج پہ حملہ ہو جس کے جوان سیلاب میں لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، میر جعفر اور میر صادق تو آپ ہیں، آپ سے بڑا غدار کوئی نہیں ہے۔ اور جرت دیکھیں، سپاہ سالار کو للکارتے ہیں، آپ کی حیثیت کیا ہے؟ اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ساری کڑیاں آپ جوڑیں، شہباز گل کا بیان، عدلیہ پر حملے، IMF کی ڈیل کو سابوٹاج کرنا، سیلاب متاثرین کو تنہا چھوڑ کے 4 حکومتیں ہونے کے باوجود جلسے جلوس کرنا اور ان کی امداد نہ کرنا، اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ یہ شریک جرم ہیں، دونوں باپ بیٹا، یہ اس ملک دشمن بیانیے کے دفاع میں کھڑے ہیں۔ جب شہباز گل کو اڈیالہ جیل سے اسلام آباد پولیس کے حوالے کرنے سے انکار کیا گیا تھا تو باپ بیٹے کی مرضی شامل تھی۔ جب یہ لیٹر لکھنے کی بات ہوئی تو پرویز الہی اور اس کے صاحبزادے نے کیا ایکشن لیا؟ مجھے آپ بتائیے، کیا محسن لغاری کو کابینہ سے فارغ کیا گیا؟ اللہ بھلا کرے سیکرٹری فائنانس کا اور چیف سیکرٹری کا، جنہوں نے وہ خط توڑ نہیں چڑھنے دیا، ورنہ پنجاب اس وقت، پنجاب حکومت ملک دشمن بیانیے کی سب سے بڑی حامی ہے، اور ساری پروٹیکشن اور تحفظ عمران خان کو پنجاب سے مل رہا ہے۔ ہمارا یہ حق ہے کہ ہمارا وہ ریویو جس میں وہ 25 ووٹ ڈسکاؤنٹ کیے گئے تھے، وہ ریویو سپریم کورٹ سنے اور اس کے اندر فیصلہ کرے کہ اگر 10 ووٹوں کی گنتی جائز ہے تو ان 25 ووٹوں کا کیا ہوگا۔ جن لوگوں کو اپنی سیٹ سے ہاتھ دھونا پڑا اور ان کو سزا ملی اس بات کی، تو ان کو سزا تو ووٹ کاسٹ کرنے کی ملی تھی، تو پھر ووٹ شمار کیوں نہیں کیے گئے؟ یہ افسوسناک ہے کہ پنجاب میں ایک ایسی حکومت مسلط ہے جس نے کسی وزیر کو اس کو فارغ نہیں کیا، پرویز الہی نے محسن لغاری کو کوئی جواب طلبی نہیں کی، کوئی باز پرس نہیں کی کہ تم نے یہ کیوں کیا۔ اور میں یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ پنجاب حکومت نے ملک کے ساتھ غداری کی ہے، اور اب سیلاب متاثرین کو تنے تنا چھوڑ کے جو یہاں پہ کرپشن کا بازار گرم کیا جا رہا ہے، نوکریاں بانٹی جا رہی ہیں میرٹ کے خلاف، ترقیاتی منصوبوں میں کٹ رکھے جا رہے ہیں 7% کے، مونس الہی مسٹر 7% ہیں، کیونکہ وہ آج کل 7% لے رہے ہیں ترقیاتی منصوبوں کے اندر۔ تو یہ قوم کو یکجا کرنے کا وقت ہے، یہ وقت ہے
کہ پاکستانی عوام جو مشکلوں میں گھری ہے اس کو گلے سے لگایا جائے, اس کے دکھ درد دور کیے جائیں. سیاست ہوتی رہے گی, پاکستان رہے گا انشاءاللہ تا قیامت رہے گا, اور آپ کا کردار یاد رکھا جائے گا تاریخ کے سیاہ ترین باب میں کہ آپ نے اس مشکل وقت میں ریاست کی بجائے سیاست کو ترجیح دی تھی, اور یہ پاکستانی عوام آپ کا گریبان پکڑیں گے. میں ان الفاظ کے ساتھ کہ یہ وفاقی حکومت اور ہمارے تمام اتحادی پوری طرح کاربند ہیں کہ ہم اس سیلاب میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے, اور انشاءاللہ جب تک آخری متاثرہ شخص اپنے گھر میں بحال نہیں ہو جاتا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. بہت شکریہ. اور اب آئی جی فیصل شاہکار نے بھی کل کہا ہے کہ میں وزیر اعلیٰ کی جو لسٹ بھجوائی گئی اس پہ ملزمات نہیں کر سکتا, وہ بھی ہٹی سی. تو آئی جی اور چیف سیکرٹری کا نا وفاق کا اختیار ہے, دونوں یہاں پہ کام نہیں کر پا رہے اور آپ ان کی مدد نہیں کر رہے. دیکھیے ہمیں ایک خط موصول ہوا, وہ بھی پراپر چینل کے ذریعے موصول نہیں ہوا. پرنسپل سیکرٹری وزیر اعلیٰ کے بٹی صاحب ہیں, انہوں نے ایک خط لکھا وفاقی حکومت کو کہ ان 3 لوگوں کو چیف سیکرٹری لگا دیا جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پرنسپل سیکرٹری کا یہ اختیار نہیں, وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں, انڈر میٹرک ہیں, انہوں نے 7ویں اسکیل میں کلرک بھرتی ہوئے تھے, تو وہ انہوں نے لیٹر لکھ دیا. اب ان کو رولز کا نہیں پتا, انگریزی نہیں آتی, فقرے لکھنے نہیں آتے, وہ کسی سے خط ڈرافٹ آتے ہیں, وہ انہوں نے کسی سے خط ڈرافٹ کروا کے بھیج دیا اور بھیج دے لیٹر. اس نے بتایا ہوگا بیچارے نے کہ سر یہ سیکرٹری سروسز اور چیف سیکرٹری کے ذریعے ہوگا تو بھیج دے. تو وہ لیٹر جب وہاں پہ ملا ہے تو وہ پراپر چینل کے ذریعے آنا چاہیے تھا. سیکرٹری سروسز بھیجتے, چیف سیکرٹری بھیجتے, پراپر ونگ ہے اس کا. ایک تو وہ خط اس کی قانونی حیثیت نہیں ہے, دوسرا یہ ہے کہ سیلاب کے دور میں اور بائی الیکشنز جو ہیں اس کے دور میں کیا چیف سیکرٹری کا تبادلہ ہو سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال ہو سکتا ہے. تو یہ انہوں نے ایسے ایک لیٹر بھیج دیا, ان کو رولز پڑھ لینے چاہیے تھے لیٹر بھیجنے سے پہلے. اور آئی جی صاحب کا جہاں تک سوال ہے, دیکھیے چوریاں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں, ریپ اور اغوا کے واقعات ہو رہے ہیں, اور آپ سیاسی مخالفین کے خلاف مقدمے بنا رہے ہیں. میرے پہ کیا مقدمہ ہے کہ میں نے اسمبلی میں ایک اہلکار پر حملہ کر کے اس کی وردی پھاڑ کے اس کو زخمی کیا. اس شخص کو سامنے لے آئیں یا اس کی ویڈیو میری لے آئیں, ہر جگہ CCTV کیمرے لگے, میں آپ کا دیندار ہوں. پھر ٹوٹی چوری کا ایک پرچہ بنانے کی کوشش کی گئی, ایسے تو نہ کریں. اصل میں میرے چودھری صاحبان کے خاندان سے کوئی 4 دہائیوں کے مراسم ہیں, اور ہمارے بزرگوں کے بہت احسانات تھے چودھری صاحبان پر, اس کا وہ بدلہ اتار رہے ہیں باپ بیٹا. تو کوئی بات نہیں, میں ڈٹ کے پہلے بھی مقابلہ کیا تھا, اور انشاءاللہ میں ایسا شخص نہیں ہوں کہ جو ان چیزوں سے گھبرا جائے. کھل کے بیٹھا ہوں, ڈٹ کے بیٹھا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے, اور ایک ایک مقدمے کا سامنا کروں گا, تفتیش کا بھی سامنا کروں گا, اور ہر چیز کا جواب دوں گا. ان کو ثابت کرنا ہوگا کہ میں نے یہ جرم جو ہے وہ کیا ہے. دیکھیے NDMA نے ایک کنٹرول سینٹر قائم کیا ہے, نقصان کا تخمینہ بھی لگایا جا رہا ہے, اس میں مختلف اداروں کو انوالو کیا گیا ہے. جہاں پہ سڑکیں ٹوٹی ہیں, رابطے ٹوٹے ہیں شہروں صوبوں کے درمیان, اس کی بحالی کے لیے FWO کو انوالو کیا گیا ہے. جہاں پر خیمے ریکوائرڈ ہیں وہاں پر خیمے پرووائڈ کیے جا رہے ہیں, جہاں پہ ادویات ریکوائرڈ ہیں وہ دی جا رہی ہیں. تو وزیر اعظم نے مختلف صوبائی کمیٹیز بھی تشکیل دی ہیں, ایک قومی سطح پہ ایک کنٹرول سیل بھی قائم کیا ہے, اور چیئرمین NDMA کی کوارڈینیشن کے ساتھ تمام لوگ کام کر رہے ہیں. ان کی روز تقریباً تمام صوبوں کے چیف سیکرٹری سے بھی بات ہوتی ہے, اور مکمل طور پہ ہر چیز کا تخمینہ لگا کر جو بھی ضرورت ہے وہ وفاقی حکومت پوری کر رہی ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ابھی بجلی کے بلوں میں فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ڈالے گئے تھے وہ واپس کیے گئے ہیں, اور جو کوتاہی ہوئی تھی اس کو ریورس کیا گیا ہے. دوسرا
आने वाले दिनों में पेट्रोल के हवाले से देखिए, बैन अल-अक़वामी मंडी में जो कीमतें हैं वो पेट्रोल की कीमत का तयन करती हैं, और वज़ीर-ए-आज़म साहब इस हवाले से बड़ा कंसर्न रखते हैं कि गरीब आवाम तक रिलीफ किस तरह पहुंचाना है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि रिलीफ में इजाफा होगा, और वजारत ख़जाना इस पर मशावरत कर रही है कि किस तरह कम से कम बोझ जो है वो गरीब आदमी पर डाला जाए। जब आप इस्लामाबाद थे, पंजाब में नहीं आ रहे थे, तो सुबाई मुझे डॉक्टर बार बार ही कहते थे आप पंजाब आए, आपको कॉफी पिलाएं, तो राब्ता किया है बार बार? नहीं, राब्ता तो कोई नहीं किया, और कॉफ़ी देखे ना, मतलब आप, और हवाला भी एक इंडियन शो का दिया कॉफ़ी विद करण का। भाई आप पाकिस्तानी फ़ौज के कर्नल रहे हैं, आपका हल्का बॉर्डर के साथ लगता है, तो यार आप पाकिस्तानी मिसाल को दे देते। आप बड़ा कॉफ़ी विद करण देखते हैं, और कॉफ़ी की अभी तक कोई ऑफ़र नहीं आई, तो पेशकश आएगी तो ज़रूर कॉफ़ी पीने जाऊँगा। और हाँ जी जी, मैं, और वो अगर वो नोट कर रहे हैं तो मैं ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ, तो मेहरबानी करके उसका इंतजाम कर दिया जाएगा। ये बताइएगा कि आपने माजी में एक बड़ी अहम स्टेटमेंट दी थी ऑन जॉब के खिलाफ, आप इस वक्त ज़्यादा मंशियात के मामले पूछी हैं, आपने कहा था कि ऑन जॉब की बनी गाला में और अली क्लास में मंशियात सप्लाई करते जी। हैं, तो अब आप इस ज़्यादा मंशियात के मामले पूछिए, बता दें कि अब तक आपने कितनी तहकीकात की ऑन जॉब के खिलाफ, और बनी गाला के बारे में कितनी सप्लाई अब तक वो करते हैं? वो राना सनाउल्लाह जिस दिन गिरफ़्तार हुए तो हम बहुत जज्बाती थे उस वक्त, तो ओन चौधरी साहब ने फिर मुलाकात में मुझे एक पैगाम भिजवाया, और उन्होंने कहा जी आपको मेरे बारे में गलत तासुर है, ताज़ा खबर आई है, ऑन साडा पाई है। ये बताइए कि आपने इमरान खान पर काफ़ी ज़्यादा मुकदमा दर्ज करवाए, उनको अदालतों में भी जाना पड़ रहा है, लेकिन वो इतनी मकबूलियत जो है वो दिन ब दिन गेन करते जा रहे हैं, तो आइंदा जो वो 9 वर्गों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो कहीं वो आगे के जनरल इलेक्शन के हवाले से अपना वो सेट तो नहीं बयान करेंगे, और आप कहीं जब ये जो 9 वर्गों पे इलेक्शन होने जा रहे हैं इनको पोस्टपोन तो नहीं करना चाहते? देखिए, बात यह है कि इमरान खान साहब जिस वक्त सियासत कर रहे हैं उनकी मकबूलियत में इससे इजाफा नहीं होगा कि आप सैलाब के दौर में इस तरह से एक गैर संजीदा रवैया अपनाएं, रियासत के ख़िलाफ़ महाज़ाराई करें। तो मुझे लगता है कि उनकी मकबूलियत में इजाफे की बजाय अब कमी वाक़ हो रही है, और बाई इलेक्शन में हमारे उम्मीदवार पुरुमीद हैं, और हम तवक्को रखते हैं कि इंशाल्लाह अच्छे मार्जिन से हम वो सीटें निकालेंगे। आबिद शेर अली साहब की बड़ी अच्छी कैंपेन फैसलाबाद में चल रही है, बाकी हलकों में भी यही हाल है। तो मैं समझता हूँ कि ये जनरल इलेक्शन पे इसका इतना असर नहीं होगा, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून एक अपनी मकबूलियत की अरूज पे पहुँचेगी, और हमने हमेशा पाकिस्तानी अवाम की तरक्की की बात की है, हमेशा मुस्बत सियासत की है इस मुल्क के अंदर। ये मनफी सियासत वालों को इंशाल्लाह शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। ये आखिरी सवाल। ये बनाइएगा कि पुलिस जी, उनके साथ आपके नाते देखिए उसके लिए हम वक्त कोशां हैं, और हमने कभी हार नहीं मानी। 186 वोटों की हुकूमत है, तो इसका मतलब है कि उनके पास एग्जैक्ट वो मुजव्वज़ा तादाद मौजूद है जो हुकूमत कायम करने के लिए चाहिए, 186। तो एक या दो मेंबरान के जाने से भी तरीके अदम एतमाद जो है वो अगर देखें, अगर एतमाद के वोट का इनको कहा जाए तो एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे। तो इंशाल्लाह पंजाब में तब्दीली के हवाले से भी हम पर उम्मीद हैं और अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। आखिरी शहबाज जो है वापस आ गए हैं, नवाज शरीफ को वापस आ रहे हैं, और दूसरा ये कि क्या करने जा रहे हैं। पहले जो है परवेज़ इलाही ने साजिश की और आपकी हुकूमत को बयान किया, आप क्या करने जाएंगे? देखिए, एक तो कल मोहसिन इलाही ने भी मियां नवाज शरीफ की वापसी का मुतालबा कर दिया है, और इस बात को तस्लीम किया है कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं, उनका शुक्रिया। तो वो पहले ही, हमारा तो मुतालबा पहले ही था, तो अब पता नहीं मोहसिन इलाही साहब ने किस नीयत से ये बात की है। तो इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब जल्द वतन वापस आएंगे, और पंजाब हुकूमत के हवाले से मैं पहले ही कह चुका को इंशाल्लाह हमने गिरा के ही दम लेना है, क्योंकि ये अवाम दुश्मन हुकूमत है, ये मुल्क दुश्मन हुकूमत है, और इसका सैलाब में भी कोई किरदार नहीं है। तो ये जितनी देर लास्ट करेगी उतना पाकिस्तानी अवाम का नुकसान होगा। बहुत शुक्रिया जी।
وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا طاہر لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ حالیہ سیلاب سے 3 کروڑ سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں. مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دینے پر دوست ممالک کے شکر گزار ہیں. پاکستانی قوم اس وقت بہت مشکل حالات سے گزر رہی ہے. اس